बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के ख़ास मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि नाज़रीन किराम, जो अहम बात है वो हम केमाड़ी के हवाले से करना चाहते हैं, जो कि वहाँ पर मवाचो गोड में जहरीली गैस से 8 अफराद जहाँ बाग हो गए हैं, जो बहुत बुरी ख़बर है। और 10 जनवरी से आवाज़ का सिलसिला जारी है और ये इंतज़ामिया बेखबर है और रहाइश इलाक़ों में प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ जो हैं ममनू हैं, वो मौजूद हैं। 2019 में भी जहरीली गैस से मुतअद्दिद अफराद जहाँ बाग हुए थे। ये वहाँ से पता लगा था कि शायद वो जो गेहूँ का जो 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 बाकी मानदा है बाक़ियात होती हैं, उसकी वजह से वो फैलाए। लेकिन मेरे ख़्याल में फिर अब ये बात इस दफ़ा ये बात तस्दीक हो गई है कि ये फैक्ट्रियाँ हैं जो कि ये अम्बात की ज़िम्मेदार हैं और अब उनको सील भी किया है। तो बहरहाल अब ये एक अजीब बात है कि अब समंदर के किनारे जी इस पे बात करेंगे मेरे साहब, लेकिन पहले पाकिस्तान के माशी बहरान पे बात कर लें। जी कर लें। और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा विरादत हमारे साथ टेलीफोन। जी प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये खुशामदीद कहते हैं फिर प्रोग्राम सच बात में। अभी जो आपकी IMF की जो आपकी किताब है, वो अब उसकी तस्वीर तो हमने देखी है, झलक उसकी जो फेसबुक पर। अब आप फरमाइए कि ये जो पाकिस्तान का जो माशी बहरान की कुंजी जो है, वो जो जिस पर आपने किताब लिखी है वो IMF के पास है। इसहाक डार के रुपए की कदर की कंट्रोल करने में नाकाम रहे, उन्होंने लाकर इनको बैठा दिया है ताकि ये IMF के हुक्म पे चलें और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करें। IMF से मुआहदा करना था, तो फिर ताख़ीर इतनी क्यों हुई? अब फरमाइए, तीन बातों पे आप गुफ्तगू कर लें, फिर हम आप सवाल करेंगे आपसे। देखिए, असल में IMF इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो हमारी मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, जब से हम IMF के पास गए हैं, जब से हमारे ये हालात हुए हैं कि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत हो गई है और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और रेट ऑफ ग्रोथ इतना कम हो गया है। हमारे हालात बहुत अच्छे थे, 80 की दहाई तक हम बहुत खुशहाल मुल्क थे, मगर फिर हमारी जमहूरी हुकूमतें आई और उन्होंने एक से एक बढ़ चढ़ के उन्होंने IMF से कर्जे लेना शुरू किए। बहरहाल मैं आपको अपनी किताब के बारे में बताती हूँ, मैं आपको पेश भी करूंगी अपनी किताब, जरूर बहुत खुशी होगी अगर आप उसको कबूल करेंगे। और इस किताब में मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जो IMF की स्ट्रेटजी से बहुत अच्छी है। वो पाकिस्तान में खुशहाली लेके आएगी और पाकिस्तान में जो हालात हो गए हैं IMF के मॉडल की, हमने जब से इनकी स्ट्रेटजीज फॉलो की, तो वो उससे बिल्कुल बरक्स है। वो इंशाल्लाह इस मुल्क में बहुत खुशहाली लेके आएगी। और मैं आपको बताऊं कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो किस लिहाज से IMF से बेहतर है। एक खास बात बता दें। जी देखिए, उसके ये है कि उसमें जो कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है, अभी आप देखिए कि लोगों से रोटी तक छीन ली गई है और हुकूमतें बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां इंपोर्ट कर रही हैं। यानी कि दौलतमंद लोगों पे कोई भी इनकी स्ट्रेटजी का कोई भी उनको कॉस्ट नहीं पे करना पड़ रही है और गरीब लोगों की रोटी भी छीन ली है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो अमीर लोगों के लिए, उस पर थोड़ी सी कॉस्ट है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, मगर ज्यादातर कॉस्ट जो है अमीर गरीब और मुतवस्सित तबके से कॉस्ट बिल्कुल हटा दी गई है। दूसरे, आप देखिए कि पाकिस्तान में इनका सारा जोर है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं ये डिवैल्यूएशन करके, और डिवैल्यूएशन से आप देखिए कितनी कीमतें महंगी हो गई हैं, चीजें महंगी हो गई हैं, इंपोर्ट सारी महंगी हो गई हैं और उनकी वजह से। और आपके इत्तला के लिए ये न्यूज़ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 40,000 गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर दी हैं। आप बताइए कि इन लोगों का जुल्म देखो कि अभी 40,000 गाड़ियाँ जो हैं ऑलरेडी आ चुकी हैं पाकिस्तान में, जब इस हालत के अंदर, जबकि आप IMF के कर्जे के तरह दबे जा रहे हैं। जी उनकी तो लाइफस्टाइल वही है, बिल्कुल शाहाना तरीके से रह रहे हैं और 60-70 की काबीना है, जब बाहर जाते हैं तो भी 77। तो देखिए, ये तो यही मैं कह रही थी ना कि इतने ऐशो इशरत से रह रहे हैं, इनकी जिंदगियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है चाहे IMF के पास जाने से। तो मैं अपना बता रही थी कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो, एक तो ये इसमें बेहतरी है, दूसरे उसका सारा जोर एक्सपोर्ट्स पे नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क है, हमारे पास बहुत
قدرتی وسائل ہیں, ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں. تو میں نے یہ کہا ہے کہ صرف ایکسپورٹس پہ آپ سارا زور نہ لگائیں. ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں, ہماری جو معدنیات ہیں, اور ان سب سے پاکستان مستفید ہو اور ان سب سے ہمارے ریونیو جنریشن ہو. پھر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کی اسٹریٹجی ہے, یہ معیشت کو ریسیشن لے کے آتی ہے. میری جو اسٹریٹجی ہے وہ اکانومی کو ایکسپینڈ کرتی ہے, آؤٹ پٹ بڑھتا ہے, ملازمتیں بڑھتی ہیں, فیکٹریاں بند نہیں ہوتی بلکہ نئی فیکٹریاں کھلتی ہیں. اور میں نے یہ کہا ہے کہ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے میں نے شارٹ ٹرم میجرز بھی دیے ہیں اپنی اسٹریٹجی میں, میڈیم ٹرم میجرز بھی ہیں اور لانگ ٹرم میجرز بھی ہیں. شارٹ ٹرم میں نے کہا ہے کہ جیسے یہ تعیشات ہیں, یہ گاڑیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں, اور یہ جو کھانے پینے کی اشیاء, چاکلیٹس اور چیز اور پھل سبزیاں, یہ سب امپورٹ ہو رہی ہیں, یہ سب بند ہو. اور اس کے ذریعے میں نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم $3.15 بلین یوں بچا لیں گے. پھر میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے بہت سے تیل ہے, ہمارا گیس ہے, یہ سب ہم جو کرتے ہیں امپورٹ, تو اگر ہم اس کو ہمیں بہت سے ملک ہمیں دینے کو تیار ہیں بارٹر پہ یا لوکل کرنسی میں پیمنٹ پہ. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے بات سنیے, آپ دیکھیے کہ آج بھی جب کہ آپ کا جو تیل کا جو یہ جو ہوا ہے, تیل کی سے جو ہم پروڈکٹ کرتے تھے بجلی, وہ بند کر دیے. اب ممکن ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو وہ بڑا یہ آیا تھا, جو آپ کا بلیک آؤٹ ہوا تھا, اس میں اگر یہ انہوں نے بعد میں فیصلہ کیا ہو کہ نہیں تیل والے بھی چلانے ہیں تو پھر الگ بات ہے. ادروائز آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم یہ جو نیوکلیر انرجی ہے وہ بنتی ہے 3,500 میگا واٹ صرف, وہ 27% پہ آ گئی تھی اس وقت. میں نے نیوکلیر انرجی 27% فراہم کر رہی تھی آف دی ہول پروڈکشن آف دی بجلی کا جو تھا پاکستان کو جو فراہم ہو رہی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 3,500 میگا واٹ 27% پہ آ گیا, تو پھر باقی تو اس کا مطلب پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ڈپٹی کمشنر ہے یا ایک 18 گریڈ کا افسر ہے, اس کے پاس 3 4 گاڑیاں ہیں, وہ سب لینی چاہیے اور ان کو صرف ایک گاڑی دینی چاہیے جو چھوٹی گاڑی ہو. جی بالکل, یہ تو سادگی کو آپ کر رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں ابھی بیلنس آف پیمنٹ کو کس طرح کرائسس مینیج کریں. تو میں نے کہا ہے کہ اگر ہم تیل اور یہ ساری چیزیں بارٹر پہ یا لوکل کرنسی پہ کریں, جو بہت سے ممالک ایران بھی اور رشیا بھی تیار ہیں اس پہ, تو ہم $13.20 بلین یوں بچا سکتے ہیں. پھر میں نے اور بھی بہت سے تجاویز دی ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا اگر آپ دیکھیں اسٹریٹجی تو آئی ایم ایف سے بہت زیادہ اچھی ہے. پھر ہماری آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پھل اور سبزیاں ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سستا کرو تو لوگ اور خریدیں گے, ان کی کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانے پینے کی اشیاء کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور روس نے اور بہت سے سینٹرل ایشین ممالک نے اور 19 یورپین یونین کے ملکوں نے ان کو بین کر دیا ہے. تو آپ ان کو سستا بھی کریں گے تب بھی وہ اس کا ڈیمانڈ نہیں بڑھے گا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس میں کارتگینہ پروٹوکولز پہ چلا جائے اور اپنے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کی کوالٹی بہتر کی جائے, اور جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزوں کو بین کیا جائے, تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم بڑے بہت سے سینٹرل ایشیا میں اور روس میں اور 19 یورپین یونین کے ممالک کو ایکسپورٹ کر سکیں. دیکھیے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اتنے قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو معیشتیں ہیں وہ ڈیفالٹ میں چلی جائیں, اور جب وہ ڈیفالٹ میں چلی جائیں تو پھر ان پہ قبضہ کر لیا جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ملک جو قرضوں کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں ان کی وہ چیزوں کو لے لیا جا رہا ہے. تو ان کا سارا یہ پلان ہے کہ پاکستان کو اتنے زیادہ قرضے دو کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, اور ہم نے بہت سے اپنے موٹر ویز اور ایئرپورٹس اور یہ سب کو گروی رکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کی سب کی نظریں اس پہ ہیں کہ یا تو یہ ہو اور یا پھر ہم کو ڈیو نیوکلیئرائز کروایا جائے, کہ ہم سے کہا جائے کہ آپ کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے تو آپ کیا چلے ہیں نیوکلیئر وہ. تو اصل میں یہ سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے اقتدار میں
محب وطن لوگ ہوں, قابل ہوں, ایماندار ہوں, تاکہ وہ سودے بازی اس قسم کی نہ کریں. وہ ہمارے لیے اسٹریٹجیز بنائیں جیسے میں نے بنائی ہے, جو آئی ایم ایف کی اسٹریٹجی سے بہت بہتر ہے, اور اس پہ پھر ہمیں کوئی سودے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں بڑے منظم طریقے سے ساری ڈیولپنگ کنٹریز کو ان میں کرائسس, اکنامک کرائسس لائے جا رہے ہیں, اور ان اکنامک کرائسس کی بنیاد بنا کر ان پہ ہم کو وہ اس پہ لے جایا جا رہا ہے جو ہمارا کلونیل وہ تھا, نو آبادیاتی دور پہ ہمیں لے جا رہے ہیں, تاکہ ہم قرضے نہ ادا کر سکیں, پھر ہمارے پورٹس پہ اور ایئرپورٹس پہ اور سب پہ یہ لوگ قبضے کر لیں. تو اس لیے ضرورت ہے سب کو سمجھنے کی, اور ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں جو اقتدار میں ہیں ان میں اتنی سمجھ ہو کہ وہ یہ سمجھ سکیں. کچھ میں ہو سکتا ہے سمجھ ہو, مگر وہ جان بوجھ کے ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں بڑی طاقتوں کے ساتھ, تو وہ ان کے چال اس پہ چل رہے ہیں. تو ضرورت اس وقت بہت ضرورت ہے, اگر آپ کو پاکستان کو بچانا ہے تو بہت ضرورت ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ارشد حسن صاحب تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی, تو پھر بعد میں عمران خان نے ان کو اپنا وزیر بنا لیا تھا, جو کہ کچھ نہیں کر سکے. وہ مطلب ان کا جو سسٹم تھا وہ فیل ہوا, جو ظاہر ہے کہ وہ باہر کے پڑھے ہوئے تھے اور ان کو علم نہیں تھا. اسی طرح سے جب یہ کتاب آپ کی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وقت میں آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر میں ایسی لسٹ بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کے کو میں انٹروڈیوس کراؤں, اور وہ جو رائٹ کوارٹر ہے وہاں تک یہ آپ کی کتاب پہنچے, بجائے اس کے کہ اگر آپ نے اس کی وہ جو رونمائی کر دی اور وہ کوئی بھی آدمی لے جا کر وہ اپنے طور پر آپ کی کتاب کو تو ایک سائڈ میں رکھ دے گا, اور خود اپنا یہ جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے, جو آپ نے جو کتاب میں لکھا ہے, وہ اپنی طرف سے بنا کر وہ پیش کر دے گا اور اپنا نمبر بڑھا لے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس سے پہلے کہ وہ کتاب مارکیٹ میں آئے, اس سے پہلے تھوڑا صبر کر کے جو صحیح کوارٹر ہیں جہاں پر آپ کی بات جانی چاہیے, جہاں پر آپ کی قدر ہونی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہیں ہوئی. ہمارے جو اصل آدمی ہیں پاکستان کے, آپ جیسے لوگ, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وقت میں بیٹھ کر وہ لسٹ میں آپ کے ساتھ میں بناؤں اور وہ پہلے ان کے پاس آپ بھیج دیں, پھر اس کے بعد میں بک لانچنگ کریں. جی ضرور, انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی. آپ مجھے بتائیے میں کب حاضر ہو جاؤں. جی ہم کل طے کریں گے, یہ ابھی شام کر لیں گے طے. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ اب یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ اس کے جو ابھی تک جو ہے آپ نے حرکتوں سے باز نہیں آ رہی, جو آپ نے ذکر بھی کر لیا, میں نے بھی کر دیا, تو اس کے بغیر پھر یہ بتائیے کہ یہ کیسے چلے گا. یہ میں کام تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکولائزیشن پہ جا رہے ہیں, وہ تو خیر نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ کچھ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ ایک, لیکن یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم نے ایسی قسم کی باتیں کی ہیں وہ ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہا کرتے تھے, اور آپ یہ بات کہتی تھی کہ یہ جو بیج لا رہے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اور ہم ان کو منع کرتے تھے, لیکن وہ ہوا وہی جو آپ نے کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر ہم پہ کتنی بھی سینکشن لگ جائیں, لیکن ہمارے پاس ہمارا گیہوں جو ہے, ویٹ ہمارا خود بناتے ہیں, چاول ہم خود بناتے ہیں, روئی ہم اپنی خود بناتے ہیں, تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے, کم سے کم بھوکے نہیں مریں گے. لیکن ہمیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جس میں بھوکے مرنے کا سوال کھڑا ہو گیا ہے. تو اب ہمیں یہ خوف تو ہونے لگا ہے جب آپ کی باتیں سن رہے ہیں, اور ہم تو خیر یہ باتیں 10 سال 20 سال سے کر رہے ہیں, اور حمید گل نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب 10 بلین کا ہو جائے گا تو ہمارا شاید یہ کمپرومائز ہو جائے, لیکن بہرحال ہم اس 10 بلین سے آگے چلے گئے ہیں. تو اب میرے گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا اور اسکیم ہے کہ جس سے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیے میرے ذہن میں بہت سی چیزیں میں نے اس کتاب میں لکھ دی ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے اگر صحیح کوارٹر سے. میں آپ کو بتاؤں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن 5-6 مہینے کے اندر میرے جو اسٹریٹجی ہے اس میں یہ وہ ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پیر پہ دوبارہ. آپ کی کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے, کوئی کتاب کتنی کاپیاں آپ کے پاس آ گئی ہیں؟ جی میرے پاس آ گئی ہے, میں آپ کو پیش کر دوں گی. نہیں ابھی نہیں, میں اس کو
میں لے لوں گا، لیکن یہ ہے کہ پہلے میں کہیں آپ کے پاس سے آپ کے خط کے ذریعے سے میں کہیں بھجوانا چاہتا ہوں. جی ضرور، بہت پھر خوشی اس کے ہوگی. بعد میں آگے چلیں گے. جی نہیں ضرور انشاءاللہ. جی آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. جی جی میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آپ نے جو ابھی مواج گوٹ کی بات کی تھی اس کا ذکر کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب، یہ جو مواج کوڈ والا معاملہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ 2020 میں بھی ہو چکا ہے، جب علی دیدی اس صاحب وقت یہ کہا گیا تھا، یہ آیا تھا کہ اناج کا جو چورن ہے یا اناج کا جو سویابین کا ہے اس کی وجہ سے یہ پھیلا ہے. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زہریلی گیس بنی ہے جو فیکٹریاں لگائی رکھی ہیں وہی وہاں سے وہی کرتی ہیں یہ اموات. جو کیماڑی کے اندر علی محمد گوٹ ہے، مواچو گوٹ ہے، یہاں پر بہت سے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور 18 افراد جو ہیں جہاں باغ ہو گئے ہیں. اچھا محکمہ سندھ نے اس پہ تحقیقات شروع کی ہے، لیکن ابھی 4 آدمی گرفتار ہوئے ہیں. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی خوفناک بے ہنگم طریقے سے کراچی کو پھیلایا جا رہا ہے اور بے ہنگم طریقے سے فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں، جس سے نقصانات جو ہیں بہت بڑھ گئے ہیں. اور معلوم نہیں ہے کہ قسمت وقت بھی کوئی ایسا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے جیسے کہ یہ ہوا. 18 آدمی کی اموات تو کوئی کم تو نہیں ہوتی ہے نا، بہت ہوتی ہیں. اور وہ بھی آپ نے کیماڑی میں جیسا میں نے سینسٹیو علاقہ ہے وہاں پر آپ نے یہ کر رکھا ہے، تو پھر یہ کیسے بنے گا؟ جی یہ فیکٹریاں یہاں پہلے سے ہیں، پہلے کارروائی کیوں نہیں ہوئی اور اب ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی ایسی دکھانے کے لیے. بہرحال ہمارے نمائندے شاہد قریشی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی شاہد قریشی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. جی آپ بتائیں یہ مواچو گوٹ کا جو قصہ ہے یہ کیا ہے، تفصیل سے بیان کریں. دیکھیں یہ بلدیہ مواج گوٹ جو ہے بتایا جاتا ہے، اس میں بیماریوں مبتلا ہو کر جو متعدد بچے جو ہے اس وقت جاں ہوتے ہیں، جس میں ہماری ڈی سی کیماڑی سے بات ہوئی تھی. ان کو یہی کہنا تھا کہ مکینوں کے مطابق بھی جو 1 ہفتے کے دوران متعدد بچے جو ہے انتقال کر گئے تھے. اس میں جاں ہونے والے بچوں کو پہلے گلے میں تکلیف پھر نمونہ ہوا، جس میں علاقے میں شاپنگ بیگ کی جو فیکٹریاں لگائی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی فیکٹریاں ہوتی ہیں وہ قائم کیا گیا ہوا تھا، جس میں ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ اطلاع ملنے کے بعد فیکٹریوں سے 3 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، جس میں فیکٹریوں سے مزے صحت جو دھواں کے اخراج سے جو بچوں کی اموات بھی ہوئی ہیں. اس میں جو علاقے میں بچوں کی اموات کی مزید تفتیش کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو بھی روانہ کیا گیا تھا. لیکن بات کی جاتی ہے ضلع کیماڑی کے اندر جو ہے ایک سویابین بھی آیا تھا جو کئی جانے جاں باغ ہوئی تھی، جس میں بتایا جاتا ہے 2020 میں واقعہ ہوا تھا یہ 18 فروری کو. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 3 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. تو 18 فروری اب آنے کو ہے، تو یہ ہر سال جو ہے یہ اسی وقت کیوں ہوتا ہے سردیوں میں؟ جی مرزا صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا جب اس طریقے کے جو کنٹینر ہوتے ہیں جہاز میں آتے ہیں ان کو کھولنے سے پہلے اسپرے کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اسپرے نہیں کیا گیا تھا، اور جس سے یہ واقعہ پیش آیا تھا. جو ہے کئی جانے بھی گئیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ضلع انتظامیہ کے سامنے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی ہے، جس میں سے افسوسناک واقعہ پھر ضلع کیماڑی کے اندر آیا، جس میں 18 افراد کی اموات کا معاملہ ہوا، جس میں متاثر افراد کے جو طبی معائنے کے لیے جو علاقے میں میڈیکل کیمپ تو قائم کر دیے. بخار اور گلے کی تکلیف میں مبتلا افراد کو خون کے نمونے بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس واقعات کو روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی بھی ایسی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے جس سے خاص طور پر ضلع کیماڑی کے لوگوں کو جو آرام محسوس ملے. لیکن اس کے باوجود جو 18 افرادوں کی اموات بھی ہو گئی، لیکن ضلع انتظامیہ نے اقدامات شروع تو کر دیے. لیکن ڈی سی کیماڑی کے مطابق جو علاقے میں میڈیکل کیمپ بھی لگا ہے، مریضوں کو چیک بھی کیا جا رہا ہے، بخار گلے کی تکلیف ہو، ایکس رے کرنے کے علاوہ خون کے نمونے. لیکن ڈی سی کیماڑی کا یہ بھی کہنا تھا کہ علی محمد گوٹ میں جو 15 سے 16 افراد کے انتقال کی اطلاع سامنے آئی ہیں، جس میں علاقے میں چھوٹی فیکٹریاں قائم ہیں. 4 فیکٹریوں کو سیل بھی کر دیا ہے، 4 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، لیکن حراست میں بھی لیا جا رہا ہے، فیکٹریوں کو سیل بھی کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک ضلع انتظامیہ اس معاملے کے اندر کوئی بھی متحرک نہیں ہوئی، کیونکہ خاص طور پہ بات کی جاتی ہے یہ فیکٹریاں جو تھی یہ شاپنگ بیگ کی تھی، جو کہ شاپنگ بیگ کراچی کے اندر جو اس وقت بند کر دیے گئے ہیں. شاپنگ بیگوں کا استعمال بالکل منع کیا گیا ہے. بڑے بڑے شاپنگ سینٹروں پہ اس میں اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے چھاپ بھی مارے جا رہے ہیں، چیزیں سیل بھی کی جا رہی ہیں، دکانیں بھی سیل کی جا رہی تھی اور شاپنگ بیگوں کو منع بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود غیر قانونی ایک تو شاپنگ بیگ قرار دیے گئے، اس کے باوجود جو ہے کھلے عام جو ہے فیکٹریاں بھی قائم کر دی گئی ہیں، فیکٹری میں کام بھی ہو رہا ہے، لیبر بھی کام کر رہی ہے.
جس سے یہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے یہ دھواں اٹھا تھا، جس کے بعد جو یہ کتنے لوگ جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب تک کوئی بھی اس میں حکمت عملی نہیں بنائی گئی، نہ تو کوئی افسران کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ایسی چیز آتی ہے، بڑا واقعہ پیش آتا ہے کراچی کے اندر، لیکن جو افسران ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو جو صاف کر کے نکل جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں پہ ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں ہمیشہ کی طرح۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب، یہ آپ نے جی تفصیل سے بتا دیا انہوں نے۔ جی صاحب بہرحال یہ ہوگا کچھ نہیں، وہ کچھ دن بعد بھول جائیں گے لوگ۔ بات یہ ہے کہ کراچی لاوارث شہر ہے، اور ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی کو صرف لوٹا جاتا ہے، کراچی کو دیا نہیں جاتا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی نہ جانے، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ بھئی اپنا کما کر اپنا جو وہاں کے جو گھر کے حالات ہیں وہ ٹھیک کر لیں، وہ تو اچھے لوگ ہیں جی۔ اور لیکن اب یہ باقی جو لوگ افسران آتے ہیں یہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہر آدمی جو آئی جی بن کے یہاں آیا، ادر دین جو باہر سے آیا ہو یا یہاں کا ہو یا کہیں بھی کا ہو، اس نے یہاں آ کر زمینیں خریدی ہیں، مکانات خریدے ہیں، لوٹا ہے۔ یہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں زین صاحب 1990 کا 92 کا، یہاں پر ایک ڈی آئی جی ہم نے لگایا، وہ بیسیکلی تو وہ ایم کیو ایم کا تھا، لیکن وہ کیونکہ اردو اسپیکنگ تھا تو ہمارے پاس آیا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں ڈی آئی جی پولیس۔ اس وقت جب یہ آپریشن شروع ہو گیا تھا 92 کا، تو اس وقت پھر ہم نے اس کو رکھ لیا۔ اس وقت جب ہمیں پتہ لگا تو یہ پتہ لگا کہ اس وقت 1 کروڑ روپے ڈی آئی جی جو کراچی کا ہوتا تھا، اس کو بتایا وہ کچھ بھی نہیں کرے، صرف دفتر میں آئے جائے 1 کروڑ روپے رشوت کے اسے گھر پہنچ جاتے تھے۔ یہ ہماری اس زمانے کی تحقیق ہے، یہ سسٹم تھا۔ ہاں اب نہیں ہے، تو ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اس کا ایک ریٹ بندہ ہوا ہے، اس کو وہ مل جاتا ہے۔ ایک ایس ایچ او ہے، اس کا ریٹ بنا ہوا، اس کو مل جاتا ہے۔ ایک لیبر افسر ہے، اس کا ریٹ بنا ہوا، اس کو مل جاتا ہے۔ ایک جو لیبر انسپیکٹر ہے، اس کا ایک ریٹ بندہ ہوا ہے، وہ ہر دکان سے لے لیتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ شہر کو، ایک تو یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم آئی تھی تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، ان سے بچایا جائے، اور اس نے خود بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ بیسیکلی ابھی تک کوئی بھی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا، اور ہوا تو وہ بیچارہ غریب مارے جاتے ہیں، اور وہ ان کو بے اثر کر دیا جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ یہ میرا کراچی ہے، میں یہاں پہ کراچی کے کسی آدمی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں کراچی کے جو دولت ہے اس کو میں باہر جانے نہیں دوں گا، سوائے اس کے کہ جو لوگ محنت کر کے کماتے ہیں، لیبر جو ہے وہ اپنے پیسے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کا بھلے کریں۔ لیکن یہ کہ زمینیں جو بیچنا ہے، اور یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ، اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ، ان سب پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ اگر میں یہ بات پیپل پارٹی سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہیں سوچ پیدا کی تو پھر یہ کب تک یہ گڑھا کھودو گے؟ آخر میں خود ہی گڑھے میں گر جاؤ گے۔ بالکل ایسے یعنی اتنا گہرا ہو جائے گا کہ آپ کو اس میں گرنا پڑے گا، اور آخر میں گرنا ہی گڑھے میں ہے، جانا آخر میں جی، جو قبر میں جانا ہوتا ہے تو وہ گڑھا ہی ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ کراچی کو آپ نے اتنا زیادہ لوٹا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اب بند کر دو لوٹنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی گروپ ایسا ضرور اٹھے یہاں پر سے جی، جو یہ کام کرے کہ وہ یہاں سے آدمی کو یہاں سے نکالے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ پھر صاحب پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین مقصد وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ سیاسی معاملات پہ ہمارے ساتھ حنیف قمر صاحب، ہمارے بیورو چیف لاء۔ جی حنیف قمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں ہمیشہ کی طرح سے، اور آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں کہ یہ آدمی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے، ایک نہیں تو دو کلہاڑی مار لی اس نے، اور اس کے نتیجے میں فواد چودھری گرفتار ہو گیا ہے، اور اس پہ تبصرہ بھی آ گیا ہے اس کا پرویز الہی کا۔ تو اس کا یہ معنی ہوا کہ یہ فواد چودھری جو ہے اس کے پیچھے تھا کہ وہ استعفے دیے جائے،
تو اب آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کے ہی پروگرام میں ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کوئی خوشی سے پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی خان کے ساتھ کوئی ایسی وفاداری نبھانے والی بات کی ہے، بلکہ وہ مجبور ہو گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو عمران خان کے گرد لیڈرشپ ہے، انہوں نے ماحول ہی ایسا کریٹ کر دیا تھا اور اس لیول پہ لے گئے تھے حالات کو کہ چودھری صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ، کیونکہ آفٹر آل ان کے پاس 10 سیٹیں تھی، وہ پی ٹی آئی کے ہی حمایت سے وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کو بامر مجبوری وہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑا، لیکن چودھری صاحب اس فیصلے کے حق میں نہ کبھی تھے نہ ہیں، اور اب بھی انہوں نے بالکل اس بات ایک کا بات دیکھے جائے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی جو یہ وزارتیں جو ہیں، یہ جو وزارتیں ختم کی، اسمبلیاں ختم کی، اس کی صحت پر اگر ہم گفتگو کریں تو یہ بات صحیح غلط، کیا غلط بات چودھری پرویز الہی غلط کیا، کون سی بات غلط کر رہا تھا کہ نہیں کرو، آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی؟ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ عمران خان کو تنہا کر کے، بے بس کر کے، ہاتھ پیر باندھ کر مارنا چاہتا ہے، اور ان کے صفوں کے اندر موجود ہے۔ بتائیے۔ بالکل آپ کا تجزیہ درست ہے، اور بالفاظ دیگر یہی بات چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہون مزہ لو نہ ذرا، ابھی تو ایک پکڑا گیا ہے اور باقی بھی پکڑے جائیں گے۔ وہ 3-4 بندوں کا جن کا وہ کہہ رہے ہیں وہی ہیں جو خان صاحب کو کے مشیر ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے خان صاحب کن کا کہہ رہے ہیں آپ ذرا نام دے دیجئے؟ جی کن مشیروں کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ نام لے دیجئے ان کا۔ یہ فواد چودھری صاحب ہیں، اس کے علاوہ اسلم اقبال صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں یہاں پہ، اس کے بعد یہ اپنا جو آپ کے وزیر تجارت سے حماد اظہر تھے وہ ہے، یاسمین راشد ہیں، یہی لوگ ہیں جو بڑے بڑھ چڑھ کے ان کے قریب تھے اور ان کو یہی مشورے دیتے تھے یہ سارا کچھ۔ اور جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل انہوں نے سیاسی باتیں کی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اگر ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ اسمبلی نہ تحلیل کرو تو وہ سیاسی مشورہ دے رہے تھے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وقت وہ اسی بات کو ثابت دنیا کر میں رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک حکومت ہو اور پھر دوبارہ ووٹ پہ پھر جائیں آپ؟ کیسے عجیب آدمی ہیں۔ خود اپنی ہی حکومت، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 2 کلاڑیاں مار لی اپنے پاؤں پہ، اپنی ہی حکومت کا خاتمہ کر کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نگران وزیر اعلیٰ اب ہماری۔ نہیں، محسن نقوی کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں، آپ کو شوق ہے؟ جب محسن نقوی کا بھائی ذکر ہی نہیں تھا بیچارے کا، وہ تو اب جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، ہمارے جو میڈیا کا آدمی ہے ہم تو اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ آپ کو محسن نقوی تک بات ہی نہیں آتی اگر آپ اپنی حکومت ڈسالو نہ کرتے۔ اب آپ جا کر پھر وہی سڑکوں پر، یعنی آپ جوتے پھٹکاتے پھریں گے اور آپ کو کوئی فائدہ تو ملا نہیں۔ اب حالانکہ حکومت میں موجود تھے، آپ کو سارا پروٹوکول مل رہا تھا، اب آپ کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ گرفتار فواد چودھری پہلا ہوا ہے، پھر اور ہو جائیں گے 2-4، پھر بعد میں آپ کے نمبر آ جائے گا جب کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے، اس پہ آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے صفوں میں جو بے چینی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طبلِ جنگ بجنے والا ہے، یہ لڑیں گے، کیا یہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دیں؟ اس وقت سب سے بڑا جو پی ٹی آئی کا گڑھ ہے وہ زمان پارک ہے، بنی گالا کے بعد دوسرا بڑا ان کا جو گڑھ ہے، اور خود خان صاحب یہاں پہ موجود ہے، اور جس دن سے ان کی حکومت گئی ہے 200 سے زیادہ بندہ یہ زمان پارک کے باہر ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ احتجاج کریں گے اور ہم الیکشن کمیشن کو بھی نہیں بخشیں گے، نگران حکومت نہیں بننے دیں گے، اور یہ محسن نقوی صاحب کو کام نہیں کرنے دیں گے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حکومت بھی بن گئی ہے، محسن نقوی صاحب نے اپنی کیبنٹ بھی بنا لی ہے، کام بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، اور زمان پارک میں بیٹھ کے اب عمران خان صاحب کے پاس ویڈیو لنک کی ایک سہولت موجود ہے، وہ ویڈیو پہ خطاب فرماتے ہیں، اور ایز وی اسپیک اس وقت بھی وہ خطاب کر رہے ہیں۔ کتنی بے بسی ہے، کتنی بیوقوفی کا عالم ہے کہ لوگ باغ اپنے اقدار حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں۔ آپ کو مفت میں مل گیا تھا بمہربانی باجوہ، تو آپ نے کیوں اپنے ساتھ میں یہ ظلم کیا کہ آپ کو یہ کوئی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مفت میں نہیں ملا تھا، یہ پاکستان کی کاسٹ پہ ملا تھا ان کو اقتدار، اس کی قیمت پاکستان نے چکائی ہے اور چکا رہا ہے۔
تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اب دوسری بات کر لیتے ہیں. جی اب سوال یہ ہے کہ یہ تو عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو ادارے تھے اسٹیبلشمنٹ تھی وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. اب اگر وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر یہ جو کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ گڑبڑ میں اگر کوئی بہت زیادہ اتنی گڑبڑ ہو گئی کہ ان سے بھی نہیں سنبھلے گا تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ ان کا نیوٹرل ہونا کبھی بھی یہ آپ نے دیکھا کہ سیاستدان کبھی مل کے بیٹھتے ہیں جی اور خصوصاً عمران خان جیسا آدمی مل کے بیٹھے گا کبھی؟ نصرت مرزا صاحب، میرا آپ کا مجھ سے کہیں زیادہ سیاسی اور حکومتی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کا مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں نیوٹرل ضرور ہوئی ہے، لا تعلق نہیں ہوئی. یہ لا تعلق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال سے، اور لا تعلق ہو بھی نہیں سکتی اور اسے ہو سکتی ہی نہیں اس ساری صورتحال میں. اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آفٹر آل ان کا تعلق بھی ہے اور وہ واچ بھی کر رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ نیوٹرل وہ ہیں، وہ کسی کی نہ تو پشت پناہی کر رہے ہیں نہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ اچھا ایک عمل ہے، اس کو سراہنا چاہیے، لیکن وہ لا تعلق نہیں ہے اور وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ خان صاحب کی ضد کے آگے ہر کوئی آپ ہتھیار ایک بات ڈالتا ہم جائے آپ گا. سے کہنا چاہتے ہیں کہ بہرحال الٹیمیٹلی انہیں اپنا کردار اس طرح سے ادا کرنا ہوگا کہ قوم کے مفاد میں ان سب لوگوں کو ایک ساتھ بٹھائے، اور اگر جو نہیں بیٹھے گا تو اس کو زبردستی بٹھائیں گے. میں آپ کو آج یہ پریڈکشن کر رہا ہوں. یہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن سیاست میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب تک آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک آپ کے نہیں، ساتھ آپ دیکھیے مذاکرات ایک کیے بات تو جاتے ماننی ہیں. پڑے گی کہ اہمیت تو ان کی اس لحاظ سے ہے کہ وہ جو ہے وہ سیٹیں جیت چکا ہے بنے جو وہاں کی، اور کراچی کا صرف تو غلطی اس سے یہ ہوئی ہے جو ہم نے کہتے رہے کہ بھئی کراچی میں آ کر ہی اگر وہ صورتحال کو جب بدلنا ہوتا ہے تو آپ کو یہ سیاست کیونکہ کوئی اب سکھائے اس کو کہ اگر آپ ایک جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں دلدل میں تو آپ ایک بہت دور جگہ جا کر ایک کوئی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دلدل سے بھی بچ جاتے ہیں اور آواز بھی نہیں ہو جاتی آپ کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ وہاں سے جو پنجاب کا جو سیاسی دلدل تھا اس سے نکل کر اگر آپ سندھ میں گھس جاتے تو ایک دم سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور شے پڑتی زرداری صاحب کو. نصرت مرزا صاحب، یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ تو ساری سیاست کی باتیں ہیں اور عقل کی باتیں ہیں، اور عقل تو یہاں سے کوسوں دور ہے. اچھا، خاص طور پر زمان پارک کے تو نزدیک نہیں آ رہی آج کل. تو یہاں پہ تو جو فیصلے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب کے تقرر کے معاملے میں اب آپ کی حکومت تھی، آپ نے خود ایسے نام دے دیے جن پہ دیکھیں آپ نے کھوسا صاحب کا نام دے دیا اور کھوسا صاحب سے آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ ہم آپ کا نام دے رہے ہیں. انہوں نے خود انکار کر دیا کہ میں وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتا کیونکہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی میرا نام دے کے مجھے ذلیل کروایا تھا، اس دفعہ بھی آپ مجھے نام دے رہے ہیں اور میرے بغیر مرضی کے دے رہے ہیں تو میں تو نہیں بنتا. اب آپ کا دیا ہوا امیدوار وہ خود ہی بھی نہیں بن رہا اور آپ نے اس سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے اس سے کنسلٹ نہیں لیا، آپ نے نام دے دیا. اس کے بعد ایک اور بیوروکریٹ کا نام دے دیا جو سرونگ بیوروکریٹ ہے، اب وہ اس سے بھی نہیں پوچھا گیا. یہ بھی کنفرم اطلاعات ہے کہ سکھیرا صاحب سے بھی نہیں پوچھا گیا تھا، ان کا نام دے دیا. اب آپ ان سے اس میں غلطیاں کس کی ہیں؟ اب اس کے مقابلے میں جو ایک اپوزیشن ہے جو جس نے 4 سال آپ کی مار کھائی ہے اور اس کے بعد وہ پاکستان کے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس میں وہ آپ کی ان حرکتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ پھر جب وہ فائدہ سے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے رہا ہے یار، سجا کے دے رہا ہے، پھول وول لگا کے دے رہا ہے. بالکل کچھ وزراء کی بات کر لیں گے کہ جو نگراں وزراء آئے ہیں وہ کتنے نیوٹرل ہیں، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی وزیر صاحب، ہنی کنور صاحب ہمارے ساتھ. جی ہنی کنور صاحب، یہ جو نگراں وزیر کتنے وزیر رکھے انہوں نے؟ 8 رکنی کیبنٹ بنائی ہے محسن نقوی صاحب نے، اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو عمران خان صاحب نے بنایا وزیر اعلیٰ پنجاب. یہ انہوں کسی اور نے نہیں بنایا، خود عمران خان صاحب کی حمایتوں سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. اور جو 8 جو وزراء ہیں وہ ان کی قابلیت کیا ہے اور ان کی
جو نیوٹرلٹی کیا ہے ان کے, وہ نیوٹرل ہیں یا وہ کسی پارٹی سے منسلک ہیں؟ اب اس میں نصرت مرزا صاحب یہ آپ دیکھیے کہ ہم ایک سائڈ پہ تو خان صاحب پہ بجا ہم تنقید کر رہے ہیں, لیکن جو نگران حکومت بنی ہے وہ ظاہر ہے بنی تو اب جب سیاستدانوں کو فائدہ ملتا ہے, کہیں سے ان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو انہوں نے تو اویل کرنی ہوتی ہے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف. اب یہ پی ڈی ایم کے محسن نقوی صاحب بن گئے تو ظاہر ہے اب پی ڈی ایم کا بندہ امیدوار بنا ہے وزیر اعلیٰ, تو ان کی تو کوشش ہوگی کہ یہ سارے کے سارے جو کیبنٹ بھی ان کے حمایت یافتہ بنے. اب یہ تو کسی شک و شبہ سے بالا تر بات ہے کہ محسن نقوی صاحب آصف علی زرداری صاحب کے قریبی دوست ہیں, چودھری برادران کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے, نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کے مراسم بڑے اچھے ہیں, تو یہ فیورٹ ہیں پی ڈی ایم کے. اور پی ڈی ایم کے جب فیورٹ بندہ ان کے سپورٹ سے بن گیا وزیر اعلیٰ تو وہ ظاہر ہے جو کیبنٹ بنائی ہے اس میں بھی وہی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ کے حامی لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے حامی لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے وزیر صحت بنے ہیں وہ پرویز ملک صاحب کے بھائی بنے ہیں, جو مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ رہے ہیں لاہور سے. اب اور ان کی آپ یہ بتائیے, بات چلو سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنے لوگوں کو لگا دیا. چلو بھائی, ہاں نیوٹرلٹی کوئی نہیں ہے, نیوٹرل کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی مہربانی سے عمران خان کو جس طرح سے باجوہ صاحب نے بنایا تھا اسی طرح سے عمران خان صاحب نے ان کا پی ڈی ایم کو دے دیا جن کا حق تھا. چلو اب میں یہ بات اس طرح سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کے حلقوں میں یا عمران خان کے حلقوں میں یا ان کے جو پارٹی کے حلقوں میں کیا کیفیت ہے فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد میں اور اس طرح بے یار و مددگار بننے میں؟ اب ان کے اندر میں یعنی کتنا اثر ان کو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے؟ آنے والے وقت کی تصویر نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی نے یہ جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد تو بالکل وہ لوگ کھل کے اب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. خود پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی یہ ایسی سنگین غلطی کی ہے حکومت چھوڑنے والی. میں پھر آپ کو پھر روک رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کا جو ایک زور تھا اور پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ تھا جو بک رہا تھا وہ اب نہیں بک سکے گا. بہت بہت زبردست قسم کی اسے ٹھیس پہنچی ہے, ایک زک لگی ہے اس کو, بڑی زبردست قسم کی پاکستان تحریک انصاف کو ان فیصلوں سے, جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد کی جو پالیٹکس ہے اور جو عمران خان صاحب کے آپ جو پالیٹکس جو ہے جس کو آپ اپوزیشن کی پالیٹکس کہتے ہیں یا مزاحمت کی پالیٹکس کہتے ہیں, وہ اس سے عمران خان ناآشنا ہے, یہ درست بات ہے؟ اب اس وقت تو عمران خان صاحب مزاحمت کی پالیٹکس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی یہ مزاحمت کی پالیٹکس بھی انہوں نے اس وقت کی جب ان کی حکومتیں تھیں, وہ ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سدا ایسے ہی رہنا ہے کام, میں حکومت چھوڑ دوں گا پھر بھی اتنا ہی پاپولر ہوں گا. لیکن یہاں پہ اقتدار کے سورج کو سلام ہوتا ہے ہمیشہ. آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک بڑے لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوتا. خان صاحب نے جب لانگ مارچ شروع کیا تھا اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت تھی اور ادھر کے پی کے میں ان کی حکومت تھی, اور لیکن لانگ مارچ بھی تو فیل ہو گیا نا ان کا. لانگ مارچ میں بھی تو کوئی اتنا بڑا ان پر قاتلانہ حملہ ضرور ہوا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود لانگ مارچ کو اتنا فیصلہ کن طاقت نہیں بنا سکا کہ اس کے نتیجے میں جیسا کہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا کہ جب وہ گجرانوالہ نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے مان لیا تھا. بالکل ایسا کوئی لانگ مارچ نہیں یہ کر پائے اپنی حکومت کے باوجود. تو اب تو حکومت بھی نہیں ہے, اسی لیے اب خان صاحب کال بھی نہیں دے رہے. اس دن الیکشن کمیشن کے بعد احتجاج کیا تو عمران خان ان جیل اور یہ اپنا مجھ سے زیادہ کہیں آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا, میں آپ پہ وزن ڈالنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کو اپنا یہ مستقبل نظر آ رہا ہے, اس لیے وہ بار بار, ان کی ایک خوبی ہے کہ جو وقت کام کل ہونے والا ہوتا ہے وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری ہونے والی ہے, یہ مجھے گرفتار کریں گے, یہ اس طرح کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ اس سٹیج پہ آ جائیں گے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں لگتا. اور جب جتنا آپ نے پی ڈی ایم کو اپنے سیاسی مخالفین کو رگیدا ہے آپ نے 4-5 سال میں,
وہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہے کہ وہ اب سب کچھ دل سے بھلا کے معاف کر دیں گے اور بڑے آگے کو بڑھیں گے. وہ بھی انسان ہے. اچھا اب آپ کا یہ خیال ہے, اب دیکھیں ہم آپ کو ایک سمت میں لے جا رہے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس وقت یہ گرفتاری ہوگی تو ہمارا یہ خیال ہے کہ تھوڑی بہت مزاحمت ہوگی, یہ نہیں ہوگا کہ یہ بغیر مزاحمت کے چلا جائے گا, تھوڑا بہت مزاحمت کہیں بھی نہ کہیں آپ کو نظر آئے گی. وہ اسٹیج ایسا ہوگا. نہیں ابھی آپ میری بات سن لیں, سوال سن لیں. یہ گرفتاری کے فیصلے کی ٹائمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فوری طور پر ہوا تو مزاحمت ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. کب ہوگا؟ لیکن اگر اس کو کب ہوگا؟ میں نے کہا یہ ٹائمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر حکومت نے جلدی فیصلہ کیا اداروں نے اس کی گرفتاری کا تو پھر مزاحمت ہوگی. لیکن اگر اس کو کوئی مہینہ اداروں کی اگر آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو ادارے جب کہتے ہیں تو وہ تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں نا. اداروں کی نہیں, ادارے آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یقین مان لیں اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے. میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کی آئی بی کر رہی ہے, آئی بی انٹیلیجنس بیورو کر رہا ہے, وہ اپنا کام اچھا کرتا ہے. وہ نظر نہیں آتا آپ کو. اب سارے کام آپ آئی ایس آئی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جو کہ غلط بات ہے. کچھ کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو, ان کی تو بڑی کامیابی ہے کہ وہ کوئی آدمی ان کو پکڑ نہیں پاتا, ان پہ بات ہی نہیں کرتا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اسٹیج ہوگا جس وقت یہ اس کو گرفتار کریں گے, اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی اور کہے گی مل کے بیٹھو اب. جی یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل. اگر بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فوری طور پر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے ان کی گرفتاری کا تو اس پہ رد عمل آئے گا, اور اس رد عمل کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوں گے اس پہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی. لیکن اگر یہ تھوڑی سی ان کی گرفتاری والا معاملہ اگر لٹکا لیا گیا اور اگر کوئی مہینہ دو بعد یہ فیصلہ ہوا تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس وقت تک پی ٹی آئی کے مجھے آپ ہو جائیں. ایک اور سوال ہے, آپ کے خیال میں پی ڈی ایم میں زرداری میں تو یہ ہے, لیکن جیسے شہباز شریف وغیرہ میں اتنا برداشت کرنے کا وعدہ ہے کہ 2 مہینے برداشت کر لے اس کی گرفتاری کو, کہ جو اس کو جو بدلہ لینے کا اتنا منتقم مزاج آدمی ہے نا شہباز اور نواز شریف دونوں, تو وہ یہ 2 مہینے اس کو چھوڑ دیں گے خالی. اگر آصف علی زرداری صاحب کی سینس پریویل کی تو پھر تو ہو جائے گا, لیکن اگر یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کیا اور اس کے اینڈ پہ ہوا تو پھر بہت مشکل ہے. پھر وہ بڑی جلدی میں ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بس ہم دیکھیں آپ کو میں لیڈ کر کے میں خاص مقام پہ لے گیا ہوں, اور میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جب آپ یہ اس قسم کے جب فیصلے ہوتے ہیں وہ جو وہ کہتے ہیں ان پھڑو بس, اور اس کا دماغ درست کرو, کیونکہ فواد چودھری پہ کچھ نہیں ہوا, اور فواد چودھری کے ساتھ میں کیا بھی انہوں نے برا کہ اس پر رومال ڈال کے یا کپڑ ڈال کے اس کو لائے چھپا کر, جو طریقہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس سے ہمدردی تو فواد چودھری کی بڑی, لیکن بات یہ کہ فواد چودھری کے جو الفاظ ہیں اس کا وہ ایک صحافی بھی ہے, وہ ایک وکیل بھی ہے. اب نہ صحافی اس کا ساتھ دے رہے ہیں نہ وکیل ساتھ دے رہے ہیں اس کی زبان کی وجہ سے, کہ وہ بدزبانی کرتا تھا. اپنے دوست بنانے کے بجائے اس نے مخالفت مول لی ہیں, تو وکیلوں نے اعلان تو کیا لیکن ساتھ نہیں دیا. جی یہ ان کا اپنا طرز عمل رہا ہے, جو طرز سیاست, اس کی وجہ سے لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن اس اینڈ پہ جو حکومت کی طرف سے ہوا ہے وہ اس کی کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. حکومت نے جو ایک مقدمہ غداری کا قائم کیا, اس کو دہشت گردوں کی طرح اس کو عدالت میں پیش کیا, اس کا منہ ڈھانپا گیا, ہتھ کڑی لگائی گئی. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ منتقم مزاجی کی جو نشاندہی کر رہا ہے. تو آپ اس میں ہمیں حنیف قمر صاحب ایسے اگر وہ ہم اس کو صحافی مان لیں, اینکر تو رہا ہے نا وہ, جی تو ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ آپ نے مذمت. بالکل, میں نے تو خود اپنے آپ کے اس پروگرام میں بھی مذمت کر رہا ہوں. میں نے اپنی تحریر میں بھی لکھا ہے, اگرچہ مجھے اختلاف ہے فواد چودھری جو کچھ بھی فواد چودھری بدزبانی کرتا تھا, لیکن میں اور پورے دورانیے میں تو اسے ملا بھی نہیں ہوں.
میں ملا بھی نہیں اس کے ساتھ جی جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا اس کی کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ شرمناک بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے۔ ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حنیف قمر صاحب۔ ویسے پورے میڈیا نے مذمت کی ہے، پوری صحافی برادری نے ایسی مذمت کی ہے۔ مذمت نہیں کی جس میں مذاحمت کا اثر معمول ہو۔ وہ تو ان کی پارٹی کو آگے آنا چاہیے نا پھر۔ جی میرے سب وقت ختم ہوا پروگرام کا۔ جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔